वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद में जारी कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास है। जो बलूचिस्तान में ट्रेन का वाक़या हुआ और उसके बाद भी मुसलसल दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हुई, तो उसके बाद इसका इजलास बुलाया गया। कहा जा रहा है कि इस इजलास में अगले आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल है वो भी तय होगा। ये जो इजलास है इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं। इसके साथ और भी सियासी और अस्करी जो क़यादत है वो मौजूद है। अब अहम बात ये भी है कि तहरीक इंसाफ जो एक बहुत बड़ी जमात है पार्लियामेंट में भी और वैसे भी पाकिस्तानी सियासत में, उसने इसका बॉयकॉट किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस इजलास में शामिल हुए हैं। बाकी भी जो वज़ीर आला हैं मुख्तलिफ़ सूबों के वो भी वहाँ मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन है और जो पुलिस के सीनियर ऑफिशल्स हैं वो भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक वफ़द जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में इस इजलास में शरीक है। MQM की भी वहाँ रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अख्तर मेंगल साहब जिनको बुलाया गया था और वो नहीं आए, और महमूद खान अचकज़ई साहब की भी जो जमात है PK मैप, कहा जा रहा है कि इन्होंने भी बॉयकॉट किया है। ऑब्वियसली जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत तनकीद की है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसका ज़िक्र किया कि वो नहीं आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफसील से ब्रीफिंग दी है। तकरीबन घंटा जो उनकी ब्रीफिंग चली है, ये अभी तक की सूरत हाल है। वी डोंट नो कि क्योंकि इन कैमरा ब्रीफिंग है, वी आर नॉट इवन श्योर कि कितनी तफसील सामने आएगी। बट ऑब्वियसली सियासी लेवल पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़ैसला है वो ही ख़बर बना रहा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ दिलचस्प बात यह है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अग्रीमेंट हुई, उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया कि उनको हिस्सा लेना चाहिए इस एक्सरसाइज में और वो लेंगे। उन्होंने अपने जो मेंबर्स थे पार्टी के जो भेजे पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए इस कमेटी में, उनके नाम भी पब्लिक कर दिए। मगर फिर बताया गया कि रात गए इजलास दोबारा कॉल किया गया, उस हंगामी मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो मेंबर्स हैं उनकी सुबह इमरान खान साहब से अगर मुलाकात करवा दी गई तो वो मीटिंग में हिस्सा लेंगे, मगर और अगर मुलाकात नहीं हुई तो वो बॉयकॉट करेंगे, और ऐसा ही हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल की करंट इस वक्त अपडेट क्या है, वहाँ क्या चल रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला मान साहब, हमारे कॉलीग हैं, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के मेंबर हैं, हमें पार्लियामेंट हाउस से ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी अब्दुल्ला साहब, क्या इतलात है इस वक्त? अभी भी जारी है इजलास, कुछ पता चला है कि अंदर क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? जी बिल्कुल आरफा, तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है तकरीबन जब से ये इजलास जारी है। और इस इजलास में DG-MO, DG-ISI, जबकि इसके साथ साथ आर्मी चीफ और DG-IB समेत जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो मौजूद है। सबसे पहले तो अयाज सादिक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की, और उसके बाद जो मेंबरान हैं जो इस इजलास में शिरकत के लिए आए थे उनको वेलकम किया गया वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। और फिर जो है एक बलूचिस्तान और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा पर DG-MO की जानिब से और IB की जानिब से एक 2 घंटे से ज़ायद जो है एक ब्रीफिंग दी गई, जिसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो है उसको देखा गया। हमारे ज़राए के मुताबिक उनमें ये भी कहा गया कि जो रीसेंट वेव्स है दहशत गर्दी के खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी बुनियादी वजह एक तो ये कि अफ़गानिस्तान से जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली रोनमा हुई है, फिर TTP के जो महफूज पनागा है, जबकि इसके साथ साथ अमरीका का छोड़ा हुआ असला जो पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, उससे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी बहुत बड़ी है। जिस पर 1-2 पार्लियामेंटेरियन ने उनसे पूछा कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो एक सियासी एक हुकूमत और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने तालिबान के हज़ारों लोगों को पाकिस्तान मुंतकिल किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जिस पर कोई जवाब जो है वो पार्लियामेंटेरियन को नहीं दिया गया।
انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر احتساب کا ایک نظام موجود ہے اور وہ چلتا رہے گا، جبکہ اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تقریباً 53 منٹ ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہے، پھر انہوں نے اسپیسیفکلی بلوچستان میں جو ہاسٹائل ایلیمنٹس ہے یا بیرونی ایجنسیاں ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ وہ کس طرح بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہے اور کس طرح مختلف ایشوز کو وہ پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر کے یہ سب کچھ کر رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بی ایل اے کے اوپر بھی بات چیت کی گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے ساتھ جتنی چیزیں ہوئی تھی اس پر بھی ایک بریفنگ دی، لیکن اس کے بعد پارلیمنٹیرین جو ہے انہوں نے مختلف سوالات کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان سے کہا کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، ہم اسے شکست دیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ صاحب میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ بتائیں کہ obviously ریمارکس تو سبھی دیں گے اور سبھی بات کریں گے، بٹ کیا کوئی آپشنز بھی ڈسکس ہوئے کہ یا لاہ عمل اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ملٹری کی طرف سے کوئی آپشنز ہوں گے، حکومت یا پارلیمنٹیرینز اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے، یا جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ نیب 2 پہ بات ہونی چاہیے؟ آئی مین از دیئر اینی کانکریٹ وے فارورڈ جس پہ کوئی وہاں بحث ہو رہی ہے، یا ابھی یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھی کیسے ہے؟ جی بالکل، لائے عمل پہ بھی اس حوالے سے بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے وہ ٹیررسٹ اکراس دا بارڈر سے موومنٹ کرتے واپس چلے جاتے، تو اس وقت جو ہماری عسکری قیادت ہے یا یہ سیکیورٹی ایجنسیز ہے وہاں پر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی کوئی ایسی پناہ گاہیں موجود نہیں ہے جس کے خلاف بڑے آپریشن جو ہے وہ کیا جائے۔ تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے یہ اسٹریٹجی بتائی کہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ چلتے رہیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو کچھ لوگوں کو حساس علاقوں سے نکالا جائے گا، لیکن یہ سوات اور اس کے حوالے سے بڑا آپریشن جو خیبر پختونخوا میں 2008-2009 کے طرز پہ آپریشن ہوئے تھے یا آپریشن ضرب عضب، اس طرح کے آپریشن نہیں ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان پر کچھ پارلیمنٹیرین نے جو اس وقت ایوان میں تھے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان ایک حساس معاملہ ہے۔ آلدو کے انوار الحق کاکڑ نے اپنے خطاب میں جو ایوان کے سامنے انہوں نے خطاب میں کہا کہ بلوچستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بی ایل اے جو ہے وہ ایک ہاسٹائل ایلیمنٹ ہے، وہ سپانسرڈ ہے، ان کے خلاف کارروائی کرے، لیکن کچھ پارلیمنٹیرین نے اس پر اعتراضات شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے وہ جینین مسئلہ ہے، بلوچستان میں جو حقوق کا مسئلہ ہے، بلوچستان میں جو دیگر وسائل ہے ان کے جو مسئلہ ہے اور نوجوانوں کے جو وسائل اور احساس محرومیوں کا مسئلہ ہے وہ ایک جینین ایشوز ہیں، اور جب تک یہ ایشوز حل نہیں ہوتے تب تک ہم بلوچستان کے مسئلے پہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ بی ایل اے کے خلاف ایک سائڈ پہ اگر آپریشن کیا جائے اور دوسری سائڈ پہ وہاں کے جو نوجوان ہیں یا وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو انگیج کیا جائے، لیکن بلوچستان پر جانے سے پہلے یہ تجاویز سامنے آئی کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے جس میں ڈاکٹر مالک اور اس کے ساتھ ساتھ سردار اختر جان مینگل اور دیگر جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو بھی انگیج کرے کہ کیا بی ایل اے کے خلاف آپریشن ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی ویلکم بیک۔ ناظرین یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب سے، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی شیخ صاحب، سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگوں نے گزشتہ رات کو ویلکم بھی کیا، اپنے نام بھی پبلک کر دیے کہ فلانا فلانا جائے گا، اٹینڈ کرے گا، پھر رات کو میٹنگ کی آپ لوگوں نے، واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیں اس میں میٹر تو یہی کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی فیصلہ کیا ہوا، اور فیصلہ یہی ہوا کہ یہ جو میٹنگ ہے اس میں شمولیت عمران خان صاحب کی ملاقات سے مشروط ہے، اور وہی ہم نے رات گئے تک پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا۔ جب شمولیت کا ڈیسیژن تھا تو پارلیمنٹری کمیٹی نے پارلیمنٹ کے اندر سب لوگ موجود تھے وہاں پہ کیا، بہت سے ایسے ایلیمنٹس تھے جو شاید اوور لک ہو گئے، اور وہ پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی، اس میں بہت سی چیزوں پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور پھر یہی ڈیسیژن ہوا کہ عمران خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر یا ان کی انپٹ کے بغیر اس ایشو کے اوپر جا کے بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے رات کو ایکچولی پولیٹیکل کمیٹی بلانے سے پہلے، معاف کریے گا شیخ صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں،
سر ذرا سمجھائیں ہمیں کہ پہلے والا فیصلہ کس نے کیا اور پھر کس نے آ کے کہا کہ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے اور آپ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلائیں. I mean, please walk us through this decision making کہ پہلے فیصلہ کس نے کر لیا اور اس کے بعد جو ڈسینٹنگ وائس تھی یا جس نے بھی کہا کہ ہولڈ آن گیو اٹ اے تھاٹ، وہ کون لوگ تھے؟ پہلا فیصلہ جو تھا وہ پارلیمنٹری پارٹی نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو فیصلہ کیا اس میں انہوں نے ہمارے جو ایلائز تھے ان کو شامل نہیں کیا. ایز اے پارلیمنٹری پارٹی انہوں نے کر لیا. ہم اب ایک اتحاد کا بھی حصہ ہیں، اور یہ بڑا ضروری اور اہم ہوتا ہے کہ ہم اس اتحاد میں جو لوگ موجود ہیں، جو قائدین ہیں، ان سے مشورہ بھی کریں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے مشورہ کریں. سم ہاؤ پارلیمنٹری پارٹی سے یہ چیز جو ہے یہ انشور نہیں ہو سکی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا تو یہ ادراک ہوا کہ اتحادی بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے اتحادیوں سے بھی بڑھ کے ہمارے لیے عمران خان صاحب بھی موجود ہیں. جب تک ان سے ملاقات نہیں ہو جاتی، اتحادیوں سے مشاورت نہیں ہو جاتی، تب تک ہم اس کمیٹی میں نہیں جاتے. تو رات گئے تک ہماری اپنی میٹنگ بھی چلی، اور پھر اتحادیوں سے مشاورت بھی ہوئی، اچکزئی صاحب سے مشاورت ہوئی، علامہ راجہ ناصر صاحب سے مشاورت ہوئی، SIC چیئرمین تھے ان سے مشاورت ہوئی، اور سب کا پھر متفقہ مشترکہ یہی فیصلہ ہوا یونانیمسلی کہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لے کے ان سے مشاورت اور ملاقات کر کے اس کے بعد جیسے بھی فیصلہ ہو ہم یہ کریں گے. اور وہ ہم نے پھر رات کو اعلامیہ جاری کر دیا. That's what happened. بالکل ٹھیک. اچھا سر، تو یہ بتائیں کہ آبویسلی جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تو کیا اس کے بعد آپ نے حکومت کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ لوگ عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں ان سے، اور اگر ان سے بھئی مشاورت ہو جائے گی تو ہم لوگ آ جائیں گے؟ Was there some communication with the government? میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو فیصلہ بڑا لیٹ رات کو کہیں 1-1:30 بجے کے قریب جا کے ہوا نا جی، جس کا پولیٹیکل کمیٹی کا. مگر اس سے پہلے رات کو افطار کے بعد ہی ایک لیٹر عمر ایوب خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اسمبلی کے، ان کی طرف سے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو پہنچا دیا گیا تھا. ہماری پولیٹیکل کمیٹی کنوین کرنے سے پہلے ہی عمر ایوب صاحب کی طرف سے یہ لیٹر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو پہنچایا گیا تھا، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں، کیونکہ ان کی ملاقات کے بغیر ہمارا اس کمیٹی میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. سو وی ہیڈ آلریڈی کنویڈ اٹ، اینڈ ونس اٹ واز ڈن لیٹر آن جس توثیق ہو گئی اسی بات کی جو عمر ایوب خان صاحب اور باقی اتحادیوں نے کی، تو اس میں پھر آپ کے تمام ٹی وی چینلز، تمام میڈیا اور اسد قیصر صاحب کیونکہ ہماری اس ٹیم کو دیکھتے ہیں اتحاد والی کو، ان کے تھرو جو ہے وہ چیزیں آگے کنوے کی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ صبح میٹنگ سے پہلے 10 بجے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. جی اچھا شیخ صاحب، یہ بھی قیاس رائے ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میٹنگ میں چلے جائیں، یہ تو آپ کے اتحادی ہی ہیں جن کی طرف سے پش بیک آیا، چاہے علامہ ناصر اقبال صاحب، ناصر عباس صاحب ہیں یا اچکزئی صاحب ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ آپ نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور فیصلہ تبدیل ہوا. دیکھیں آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں دی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا. ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے اور ایک پارٹی ہوتی ہے، پارٹی پولیٹیکل پارٹی. then there is a parliamentary party. The decision was taken by a parliamentary party. اور جس وقت پارٹی بیٹھی، اور پارٹی بیٹھتی ہے پولیٹیکل کمیٹی میں، پارٹی بیٹھتی ہے کور کمیٹی میں، جب رات کو پارٹی بیٹھی تو پارٹی کے لیے کنسیڈریشنز پارلیمنٹری پارٹی سے اور زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کو بہت سی چیزوں پہ سوچنا پڑتا ہے. تو that was a decision by the parliamentary party. Then it was later on decided by the party which is a political committee. اور اس کو پھر جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے بھی اس کو منوان قبول کیا. شیخ صاحب، اب تھوڑا سا کچھ بہت تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، اور آئی ایم شیور یو ایکسپیکٹڈ کہ یہ ہوگی، کہ جو اتنے پاکستان کی سیفٹی کے مسائل ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اس پہ آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کر دیا. یہ آپ لوگوں نے سوچا تھا، اینڈ وائی ڈیڈ یو ٹیک دس ڈیسیژن ناؤ، کہ کنسیڈرنگ کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اگر آپ یہ جب فیصلہ کریں گے تو آپ کے اوپر بہت تنقید ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے، ہم کبھی بھی اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کو ناسور سمجھتے ہیں اس ملک کے لیے. ہمارے جو سٹانسز ہیں
اگینسٹ ٹیررزم وہ کوئی مبہم نہیں ہے. ہم کوئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرح پنجاب میں فرقہ وارانہ کالعدم جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اور دوسری طرف ہم دہشت گردی کے خلاف نعرے نہیں لگاتے. ہم نے کوئی اسامہ بن لادن سے پیسے نہیں تھے لیے الیکشن لڑنے کے لیے. ہمارے اسٹانسز بڑے کلیئر ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دہشت گردی جو ہے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. اس پہ پوری قوم کا اکٹھا ہونا بھی بہت ضروری ہے مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ جو پبلک ہے جو عوام ہے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو ان کے سامنے پیش کر کے اسمبلیوں میں لا کے اس پہ سیر حاصل گفتگو کر کے اس پہ جوائنٹ سیشن بلا کے جیسے ہم نے سوات آپریشن کے وقت بلایا تھا. ہر وہ آپریشن جو پبلک اون ہوتا صحیح. ہے ہر وہ ایکشن جس کو عوام اون کرتی ہے اس کے رزلٹ بہتر آتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ ایک اور مطلب پاکستان تحریک انصاف افغانستان کے حوالے سے اس پہ ایک اپنی رائے رکھتی ہے. کے پی کے اندر ہماری واحد گورنمنٹ ہے. یہاں پہ جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا جو تو امپیکٹ ہے وہ یہاں معاف پہ آتا کریے ہے. گا شیخ یہاں کے صاحب، لوگ آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد کوئی آپریشن اناؤنس ہو جائے گا. دیکھیں ایسی شنید ہے کہ یہ آپریشن کوئی ایسا کرنا چاہتے ہیں یہ حکومت اور پھر اس میں یہ صرف جو ہے وہ آپ کو بٹھا کے شاید کسی قسم کی انڈورسمنٹ لینا چاہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف is not going to be used by this PDM فضول تھرڈ کلاس 47 فارم کی گورنمنٹ کے ہاتھوں اس طریقے سے. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں دیکھیں میری بات سن، ہم پہ تنقید کرنے والوں کو نا کچھ سر سوچنا بٹ چاہیے. چیف منسٹر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، بیکاز اس کا بھی جواب دے دیں کہ آپ تو انڈورس نہیں کر رہے بٹ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے کا حصہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ دیں گے کہ انڈورسمنٹ مل گئی ہے ہمیں کے پی کی حکومت سے ملی ہے. میں آپ کو ذرا اس پہ بڑے واضح بات بتا دیتا ہوں. جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی واحد حکومت کے چیف منسٹر ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے. ان کا اب ایز اے پارٹی ہیڈ کے پی رول نہیں ہے. اب وہ کے پی کی گورنمنٹ کے پی کے عوام کے اور کے پی کے ایشوز کو لے کے چلیں. وہ وہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی آن ٹو ورڈ قسم کی سچویشن بنتی ہے اور وہاں کوئی چیز اناؤنس کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ کے پی کی عوام کا موقف بڑا واضح الفاظ میں سامنے رکھ دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی بڑے واضح الفاظ میں سامنے رکھ دیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ان کو کے پی کی عوام نے دی ہے. ہی ول ڈیفائی اینڈ ہی ول ایکچولی جو ہے وہ موقف اپنی پارٹی کا، اپنے لوگوں کا، اپنے ووٹرز کا، کے پی کا وہ ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. اور آپ نے یو مسٹ ہیو ریڈ ہز مائنڈ. 2 دن پہلے انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی گفتگو کی، انہوں نے آپریشنز کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ کے پی میں تو عملداری موجود ہے، پولیس لڑ رہی ہے، ڈی پی اوز جا کے طالبان کو ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک جوائنٹلی بڑا زبردست یہاں پہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو وہ ایک آپریشنل ہیڈ، ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ اس حیثیت میں بیٹھے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی حیثیت میں وہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، اتحادیوں سے بھی جب بات کی اور اناؤنس کیا تو کیا آپ لوگوں نے سوچا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی فیز سے بھی رابطہ کیا جائے؟ واز دیٹ ایور کنسیڈرڈ؟ کیونکہ شاید وہ بہت جو اپوزیشن کی بھی جماعت ہے اور وہ اس وقت موجود ہیں اس بریفنگ میں. دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ ہمارا بہت سے ایشوز پہ ایک اعلامیہ اتفاق ہوا، کنسنسس ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں ہم نے فریش الیکشن ڈیمانڈ کیا تھا. اس اتفاق میں تو جے یو آئی ایف شامل تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے، مگر وہ اتفاق ابھی تک اتحاد کی صورت اختیار نہیں کر سکا. جیسے ہمارا چکزئی صاحب سے ہے، جیسے ہمارا ایم ڈبلیو ایم سے ہے، جیسے ہمارا ایس آئی سی سے ہے اور جیسے اب ہم جی ڈی اے سے سندھ میں بنانے کے لیے جا رہے ہیں. تو مولانا صاحب کے ساتھ کیونکہ وہ اتحاد ابھی تک اپنی منقطعی یا قطعی شیپ میں یا ابھی اس کی جو حیت ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکی. تو اگر وہ ہو جاتا تو ہم ضرور ان کو اپروچ کرتے. ہی از این انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے ان کی اور وہ شامل ہو سکتے ہیں. بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ مولانا صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی اتحاد کر لیں گے چاہے وہ بعد میں بھی ہو؟ آئی مین ڈو یو ریئلی تھنک کہ دیٹس پاسبل؟ Everything is possible. Anything is possible. جو حالات ہیں اس ملک کے، مولانا کا جو میں نے 2 دن پہلے انٹرویو سنا ہے تو اس میں تو مجھے تو چیزیں پازیٹیو ہی نظر آئی ہیں. باقی تو آگے اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چیزیں فردر گئی ہے. جو ایک اسٹیگننٹ سی سچویشن تھی، جو ایک تعطل کا شکار ہو گئے تھے ہم 26 کے بعد، تو ترمیم کے بعد،
تو اس کے بعد چیزیں تو بہتری کی طرف گئی ہیں. تو اینی تھنگ از پاسبل, وائی ناٹ جی. ہر آدمی دیکھیں, ہر وہ آواز جو اس سسٹم, اس وسطائیت, اس بےہودگی کے خلاف کھڑا ہونا چاہتی ہے. عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ دے شوڈ بی ٹوگیدر. اس کے لیے ہمیں کوئی سیکریفائس دینی پڑتی ہے یا انہیں کوئی دینی پڑتی ہے, تو ویل ڈو دیٹ. اچھا سر, اب آنے والے دنوں میں کیا آپ لوگ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہو, اور یہ ایشو جو آج یہ سارا واقعہ پیش آیا, یا اگر اس پارلیمنٹری کمیٹی سے کوئی فیصلے نکلتے ہیں تو ان کو آپ عمران خان صاحب سے ڈسکس کریں گے, اینڈ دین یو کین گیٹ بیک ٹو دا گورنمنٹ, کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات ہو سکتی ہے, یا دس از دی اینڈ ناؤ؟ ہمارے آج ہمارے لوگ وہاں گئے تھے, سب کی ملاقات تو نہیں ہو سکی, مگر ابھی جو ہے وہ مجھے پتہ لگا کہ خان صاحب کی سسٹر علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کے تھرو یہ کنوے ہو گیا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن, اور میرے سے مشاورت کے بغیر طریق انصاف جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. سو وٹ ایور ڈیسیژن واز ٹیکن in the political committee last night has been endorsed by our leader Imran Khan today. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو امریکہ میں اس وقت ڈیپورٹیشنز کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے امریکہ کا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, جب سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور اس کے بعد وہ انہوں نے حکومت کا چارج سنبھالا ہے, تو روز تقریباً کوئی نہ کوئی نئی خبر آ رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنا جو ان کا الیکشن مینیفیسٹو تھا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا اہم جو ایشو تھا اس حوالے سے, جو الیکشنز پہ بھی جس پہ انہوں نے بہت سے وعدے کیے, وہ تھا امیگرنٹس, انلیگل امیگرنٹس کا ایشو. آتے ساتھ ہی بہت زیادہ اس پر ہلچل رہی ہے. غیر قانونی طور پر جو لوگ امریکہ میں داخل ہوئے ہیں ان کی ڈیپورٹیشنز کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایک اور نیا اس میں اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو جن کے پاس شاید ویلڈ ویزا ہے امریکہ کا یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ بھی کچھ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ان میں سے بہت ایک مشہور جو کیس ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا تھا جس کے پاس گرین کارڈ بھی تھا, مگر کیونکہ کولمبیا یونیورسٹی سے وہ وابستہ تھا اور وہاں وہ بہت ایکٹیو رہا ہے, جو اینٹی اسرائیل ریلیز رہی ہیں یا پرو پیلسٹینین ریلیز رہی ہیں, تو اس کو بھی پچھلے دنوں میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کو بتایا ہے. سو یہ اس طرح کے اور بھی واقعات سننے میں آ رہے ہیں. آج بھی کوئی اطلاعات تھیں کہ خاتون جو امریکہ واپس آئیں وہ وہاں پڑھاتی تھیں, تو ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا. سو یہ جو اب ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی تھی وائٹ ہاؤس کی کہ انلیگل امیگرنٹس کے پیچھے جانا ہے یا ان کو ملک میں رہنے نہیں دینا, لگتا ہے کہ اس کا دائرہ اب وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. اس پہ بات کریں گے آج ہم. ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد حسین صاحب, سینئر کار ہیں, صحافی ہیں. ویلکم ٹو دا شو زاہد صاحب. زاہد صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سر جو یہ امریکہ میں واقعات ہو رہے ہیں؟ بیکاز آبویسلی انلیگل امیگریشن پہ تو جو بائیڈن کا بھی بہت ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ رویہ کوئی بہت اس میں لچک نہیں تھی. ٹرمپ کا تو یہ الیکشن کیمپین کا بہت اہم حصہ تھا, بٹ یہ جو اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے تھے یا جن کے پاس گرین کارڈ ہولڈرز تھے, ان کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں, بالکل صحیح بات ہے کہ جب یہ تو ٹھیک ہے کہ لیگل امیگرینٹس کے متعلق جو تھا کہ ان کو نکالا جائے گا, اس میں تو ایک اسی کی وجہ سے ٹرمپ کو بہت زیادہ ووٹ بھی ملے تھے, تو ایک حد تک اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے تھے کہ آپ غیر قانونی طور پہ جو لوگ آئے ہیں امریکہ میں ان کو جو ہے نہ ہی قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے رہنے کی. وہ الگ بات ہے کہ پہلے ماضی میں بہت کچھ ہوتا رہا تھا کہ اس میں پھر اس کو لیگلائز بھی کر دیتے تھے, لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت بڑھ کے, مطلب جو اگر دیکھا جائے تو صرف جیسے گرین کارڈ کی بات آتی ہے تو گرین کارڈ کو جو ہے اتنی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو کہ ایک امریکن سٹیزن کو حاصل ہوتا ہے. یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ امریکہ میں نہ صرف رہیں بلکہ آپ وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب لگتا ہے یہی ہے کہ جو ہے اب گرین کارڈ جو ہولڈرز ہیں
ان کا بھی تحفظ نہیں ہوگا، نہ ہی ویزا ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے اور یا جس کو اسٹوڈنٹ ویزا بھی. 3 کیسز تو ابھی حال میں ہوئے ہیں جس کی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک تو پیلسٹین اوریجن کے وہ تھے کولمبیا یونیورسٹی سے جنہوں نے پاس کیا تھا، ان کی بیوی جو ہے امریکن سٹیزن ہے، اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے قید کر دیا گیا. لیکن سب سے بڑا جو واقعہ ہوا تھا کہ براؤن یونیورسٹی میں جو ایک لیبنیز اوریجن کی ایک پروفیسر جو ہے وہاں پہ تھی، جب ان کے پاس باقاعدہ جو ہے ایک لحاظ سے اسٹے کا ایک قانون، ان کے پاس ایک ڈاکومنٹس بھی تھے، سارے کچھ بھی تھے، ان کو بھی جو ہے ڈپورٹ کر دیا گیا. اور ایک اور جو واقعہ ہوا ہے جس میں ایک انڈین اسٹوڈنٹ تھی کولمبیا یونیورسٹی کی، جس کے اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھی، اس کو بھی چھاپا مارا جا رہا تھا، تو وہ پھر کینیڈا چلی گئی ہے. تو یہ ایک ساری چیزیں ایک دہشت کی جو ہے وہ ہوتی ہے. اب تو لگتا ایسا ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت اگر ویلڈ ویزا پہ بھی جائے گا تو اس کے بھی کوئی حقوق جو پہلے دیے جاتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. دیکھیں اس کے اثرات بہت برے پڑیں گے، کیونکہ اگر دیکھا تو آپ اس طرح کی اب کارروائی کرتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوں گے. اس کی اور یہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ جو کچھ کارروائی ہو رہی ہے وہ قانون کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ججز نے اپنے جو ہے رولنگ بھی دی ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کہ جوڈیشری کیا کہہ رہی ہے یا جو ہے قانون کیا کہہ رہا ہے. وہ جو ہے جیسے ایک مطلق العنانیت جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں. اب جیسے اس کے متعلق فیصلے تھے وینیزولینس کو نکالنے کی بات. زاہد صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ یہ آبویسلی ایک طرف تو جو ویزا ہولڈرز ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، پر ساتھ میں یہ بھی بات جو بار بار آ رہی ہے جس میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ ویزے بالکل بند کر دیں گے کچھ ممالک کے لیے. اور ہو سکتا ہے I mean it's not necessary، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہوگا، بٹ ابھی خطرات یا رسک تو موجود ہے کہ ایک لسٹ آنے لگی ہے سامنے جن ممالک کے لوگوں کو بالکل ویزا نہیں ملے گا. تو سر ایک تو کیا یہ ماضی میں پہلے کبھی ہوا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے، خاص طور پہ اگر وہ بڑا ملک ہو جیسے کہ امریکہ اس سپر پاور ہو، وہ ایک لسٹ ایشو کر دے اور کہے کہ اس ملک ان ممالک کے لوگوں کو ہم کبھی ویزا نہیں دیں گے؟ دیکھیں یہ پہلے بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ہو چکا ہے، مطلب 6 یا 7 ممالک تھے جن کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی. لیکن اور اس میں جو لوگ ویزا بھی لے چکے تھے اس ممالک سے سفر کرتے ہوئے تھے ان تک پہ وہ قانون کا اطلاق ہوا تھا. لیکن اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ہے یہ ویزا جو ہولڈرز تھے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ امریکہ آ سکیں. اور وہی پھر یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تھی تو وہ اس حکم کو ریووک کر دیا تھا کہ پابندی کسی ملک کے شہریوں پہ نہیں لگائی جا سکتی ہے. دوبارہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہی کوشش ہو رہی ہے. ابھی جو لسٹ آ رہی ہے اس میں 3 کیٹیگریز کا ذکر ہے. ایک تو جو ہے جس پہ بلینکٹ بین ہے، دوسرا ایک اور ہے جس پہ جو ہے اس پہ ریسٹرکٹڈ ہے، اور تیسرا اور ہے جس میں اسی قسم کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ 60 دنوں تک وہاں کے جو بھی خامیاں ہیں اس کو دور کر دی جائے. تو پین کا نام ابھی بھی ایک کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اورنج گروپ میں ہے جس میں یہ ہے کہ زیادہ پر سر اس کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ نے بالکل صحیح جو آپ کی بات ہے میں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف تو obviously illegal migration ہے یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جیسے وہ گرین کارڈ ہولڈر تھے، بٹ یہ جو اب تیسرا ان کا یہ حربہ ہے کہ وہ ایک لسٹ ایشو ہو جائے گی، بین ہوں گے، پاکستان کا نام جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لسٹ میں ہوگا کہ آپ اپنے ویٹنگ پروسیسز کو بہتر کر لیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد وہی ہے کہ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں، لیگلی بھی جو آ رہے ہیں ان کو بھی ریسٹرکٹ کرنا ہے. اور میرے خیال یہ ہے کہ ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ یہ ان ممالک میں ہم نے دیکھا تھا جہاں پہ ایک اتھارٹیرین رجیم تھی یا اپنے آپ کو کلوز ڈور پالیسی پہ جا رہے تھے. یہ امریکہ میں جو ہے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک اچھا خاصا اس کے اوپر جو ہے ایک انسرٹنٹی سی پیدا ہوئی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اس میں عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا ہے، اگر فرض کیجئے کہ لسٹوں میں نام نہیں ہوگا لیکن امریکہ پہ سفر کرنا اور امریکہ کا ویزا لینا کافی دشوار ہو جائے گا اگر اس میں ہمارا بلینکٹ اگر اس پہ ریسٹرکشن نہ بھی ہو. یہ ہمارے لیے صرف نہیں ہے.
हाँ नहीं सर, बट बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से बच्चे भी हैं, बहुत से तालिब इल्म भी है जो अमेरिका अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। दे विल ईदर नॉट गेट वीज़ाज, या उनके माँ बाप उनको भेजना नहीं चाहेंगे इस डर से कि मालूम नहीं है कि वीज़ा किस वक्त कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखें, अभी भी वहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको अगर छुट्टियों पे आना था या किसी और वजह से आना था, सफ़र करना था पाकिस्तान में, तो उनके इंस्टीट्यूशन ने उनको मना किया कि आप मत जाएँ। तो एक के वापस आने देंगे या नहीं देंगे, तो ये तो एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। अब देखना ये है कि अब इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा होगी कि आइंदा के लिए जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहाँ पे तालीम के लिए जाते थे, बड़ी तादाद में जाते थे, 5-6 हज़ार की तादाद हर साल जाती थी अमेरिका में, जिनको दाखिले मिलते थे, तो अब वो जो है उनका भी अब बहुत ही मुश्किल हो लगता है कि वो इतने दाखिले के बावजूद भी वहाँ जा सकेंगे। तो मेरे ख्याल एक ऐसी फ़िज़ा बनाई जा रही है जहाँ पे अमेरिका के लिए दरवाजे दूसरे बाहर के लोगों के लिए बंद होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे उन ममालिक के, जैसे ट्रंप की जो है अपनी तकारीर में अगर देखा जाए कैंपेन जी में, नाज़रीन, तो बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आप लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।